बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गुजरी बड़ी पुरखता थी, फिर भी मेरे रब की मुझ पर आता थी। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मेरे साथ तो मेरी माँ की दुआ थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं शम्स मलिक हूँ और आप देख रहे हैं MK न्यूज़। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अगर यूनियन कौंसिल सरसावा का नाम ना लिया जाए तो मेरे ख्याल से ये सही ना होगा। बल्दियाती इंतखाबात के हवाला से यूनियन कौंसिल सरसावा के मकाम पर मैं मौजूद हूँ, यानी कि मैं अपने लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। सरसावा से मैं बिलोंग करता हूँ और यहाँ का रिहायशी हूँ। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से डिस्ट्रिक्ट कौंसलर के इलेक्शन लड़ने के लिए मुतअद्दिद जो मेंबर हैं, अरकान हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और जो अपनी कैंपेन है उसको मजबूत बनाने के लिए दगो कर रहे हैं। आज हमारे जो मेहमान बने हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरी मुराद राजा सरफराज एडवोकेट पेशे के लिहाज से कानूनदान हैं। आपको वेलकम कहते हैं हम अपने शो में। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, चूँकि इन दिनों में आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। पेशे के लिहाज से आप कानूनदान हैं, बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेना क्यों चाहते हैं और क्या साबित करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शम्स मलिक साहब और आपकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी और मेरे इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए आपने वक्त निकाला। जो आपने बात कही है कि मैं ये पेशे के एतबार से मैं वकील हूँ और मैं कोटली डिस्ट्रिक्ट बार में बहसीयत एक लायर अपने उस्ताद मोहतरम रफ़ीउल्लाह सुल्तानी साहब के चैम्बर में काम करता हूँ और वो शख्सियत ऐसी है कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बुनियादी तौर पर हमारी जो यूनियन कौंसिल है इसमें पढ़े लिखे लोगों का फुकदान है और उनकी इतनी बड़ी रसाई नहीं है, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैंने कोशिश की है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं बासियत एक कानूनदान होने के अलावा एक छोटा सा सियासी वर्कर होने की हैसियत से अपने लोगों के मसाइल को ज़िले की सतह पे, अपने इलाके की सतह पे उजागर कर सकूँ और उनकी मदद कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। जान के मान पाऊँ तो मैं ये एक्सेस चाहूँगा आपसे कि आज में जो मेरा और आपका ये जो इंटरव्यू हो रहा है, हम अपने अवाम की नुमाइंदगी खुलकर करें और खुलकर सवाल करें। जनरल इलेक्शन से लेकर ये बल्दियाती इंतखाबात है, मैं ये सवाल आपसे कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप खुलकर बात करें। जिस यूनियन कौंसिल में मैं और आप रहते हैं, मैं आपको देखते देखते जवान हुआ हूँ और आज यहाँ इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। ये मेरा कैरियर है सहाफ़त का। जिस रोड पर हम और आप डेली सफ़र करते हैं, कुछ हिस्से पर कंक्रीट है और कुछ हिस्सा समुंदर की मानिंद नज़र आता है। ऐसा क्यों है? और अगर आप बल्दियाती इंतखाबात में विन होते हैं तो ये यहाँ पर क्या करेंगे? बुनियादी तौर पर जो आपने ये सवाल किया ना कि हमारी जो लिंक रोड है जिस पे मेरा और आपका घर है, यहाँ पे मेरे अलावा बहुत सारे सियासी कात के मुझसे बड़ी शख्सियात का तल्लुक इसी रोड से है। सही। और बेशुमार मरतबा उन्होंने और मैंने भी अपनी तर्जमानी करने की कोशिश किया है और ये अवेयर करने की कोशिश किया कि ये जो सड़क है ये बुनियादी तौर पर किसी एक बंदे की मलकियत नहीं होती है जी। यहाँ के से गुजरने वाले हर उस शख्स की सड़क होती है जो इस सड़क से गुजरता है, जो उससे इस्तेफादा करता है। तो हमने बारहा कोशिश की है, लेकिन उसमें मुझसे जो सीनियर और जो सियासी काट वाली शख्सियात अपने आप को समझती थी वो इसमें नाकाम रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं सिर्फ खाली अपनी रोड के हवाले से नहीं, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट कौंसलर बनने के बाद एक मेंबर ज़िला कौंसिल की हैसियत से कि बंदे के पास इतने बड़े अख्तियारात नहीं होंगे कि वो इस तरह की कोई रोड बना सके जी। लेकिन अपने मसाइल के अवाम के मैं अपनी पूरी यूनियन कौंसिल के जितने भी बेसिक मसाइल हैं, चाहे वो स्ट्रीट है, चाहे वो सड़क है, चाहे वो डिस्पेंसरी है, एक बेसिक हेल्थ यूनिट जो चौधरी निज़ामुद्दीन मरहूम साहब के ज़माने में हमारे सरसावा यूनियन कौंसिल में कोटला के मुकाम पर बना था, 1985 से लेकर ता 2022-23 तक वो उसी हालत में है। इस तरह के जो मसाइल हैं, हमारा कोई ऐसा नुमाइंदा होना चाहिए और मैं कोशिश करूँगा कि उनको अपने अवान बाला तक पहुँचा सकूँ। अच्छा, अगर हम देखें सरसावा की तरफ तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बरादरियाँ रहती हैं जो एक दूसरे के दुख सुख में शरीक भी होती हैं। वहाँ पर अक़लियती बरादरियाँ भी मौजूद हैं, यानी कि जो गरीब परवर लोग हैं, उन लोगों के जो बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हुए होते हैं, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है। तो अगर आप अपने इस बल्दियाती इंतखाबात के चैनल के हवाले से अगर आ जाते हैं, अगर नहीं भी आते, अगर आ जाते हैं तो क्या लोगों को डिलीवर करेंगे? अगर बदकिस्मती से अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर नहीं आते तो फिर क्या करेंगे? मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं अपने इलाके की गयूर अवाम बिला तफरीक बरादरी कुंबा कबीला उनकी तर्जमानी कर सकूँ, उनको जो भी उनका प्लेटफॉर्म हो
کوشش کروں گا کہ ان کو میں روزگار سے لے کر تقرری و تبادلوں سے لے کے سڑکات سے لے کے بیسک جتنی بھی انفراسٹرکچر ہوتا ہے کسی بھی یونین کونسل کا جو علاقے کی جو محرومیاں ہوتی ہیں ان کو اجاگر کر سکوں اور میرٹ کی بنیاد پہ خالصتاً میرٹ کی بنیاد پہ ان کی ترجمانی اور نمائندگی کر سکوں. اور آج الحمدللہ میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ جتنی بھی دیگر قبائل ہیں, میرا تعلق راجپوت قبیلے سے ہے, راجپوت قبیلے سے ہٹ کے جتنے بھی دیگر قبائل ہیں الحمدللہ وہ مجھے بھرپور کچھ سامنے ہو کے اور کچھ بیک پہ ہو کے فی الحال, کیونکہ ابھی کمپین اس سٹیج پہ نہیں گئی ہے کہ لوگوں کو اوپن کیا جائے یا اس طرح کو مسئلہ کیا جائے. مجھے ان لوگوں کی جو دیگر قبائل ہیں ان کی مجھے بھرپور تائید اور حمایت حاصل ہے اور انشاءاللہ العزیز وہ میری پوسٹ پہ جو نا بالکل کھڑے ہیں. اچھا, یہ سوال کرنا تھا رہ گیا ہے. مجھے بتائیں کہ جو آپ کا ذاتی منشور ہے, ویسے جو منشور سب اپنا منشور بتاتے ہیں, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ حتمی خبر دیں ہمارے چینل کے توسل سے کہ تاکہ لوگوں تک وہ صحیح طرح کر کے بات پہنچے کہ جو آپ کا ذاتی منشور ہے وہ کیا ہے. میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں صرف مظلوم کی آواز بننا چاہتا ہوں بس, کہ کسی کے ساتھ ظلم ناانصافی اس کم از کم میری یونین کونسل کے یا جہاں تک میری دسترس پہنچے کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. صرف ہر بندے کو انصاف ملنا چاہیے. اس کی جو اس کا قد کاٹ ہے, جو اس کی حیثیت ہے, جو اس کی اہلیت ہے, جو اس کی تعلیم ہے, جو اس کی کوالیفیکیشن ہے, اس کے مطابق اس کو جو نا اس کے معیار کے مطابق اس کے ساتھ انصاف ہونا, چاہے وہ سروس ہو, چاہے وہ گورنمنٹ جاب ہو, نان گورنمنٹ جاب ہو, سڑک ہو, گلی ہو, ڈسپنسری ہو, ہاسپٹل ہو, اس کی میں آواز بننے کی انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے, تھانہ کچہریوں میں سرساوا چوکی کا بھی نام نامزد کروں گا, یہاں پر بھی انصاف مل جاتا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے. اس سے پہلے میں پریکٹیکل سیاست میں اس طرح فعال نہیں تھا. بحیثیت ایک کارکن کے, ایک ووٹر کی حیثیت سے میں اپنی یونین کونسل میں چھوٹا موٹا اپنی حیثیت کے مطابق کام کاج کرتا رہا ہوں. اور انشاءاللہ العزیز تھانہ کچہری میں کسی کے ساتھ ظلم ناانصافی نہیں ہوگا. آپ جتنے بھی مظلوم لوگ گئے ہیں جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے, کسی بھی بندے سے آپ پوچھ لیں کہ یار اس بندے نے آپ کی مدد کی ہے یا نہیں کیا اور اس کا ایٹیٹیوڈ اور رویہ کیسا رہا ہے. میں وہ روایتی سیاستدان جو ٹھیکیداری ٹائپ ہوتے ہیں کہ لین دین کے چکر میں ہوتے ہیں, الحمدللہ میں اس کا خاتمہ چاہتا ہوں. تعلیم کے فقدان کے حوالے سے آپ نے بتایا, تعلیم کا فقدان کس لیول کا آپ دیکھتے ہیں یہاں پر, اور ہمارے ہاں بھی 2 اسکول ہیں, ان کو ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن نہیں ہو رہا, وجہ کیا ہے؟ یہ جو 2 اسکول میرے پڑوس میں ہیں, شمس صاحب آپ کے اور میرے بالکل سین میں سمجھ لیں, اور الحمدللہ ان کی جتنی بھی عمارت بنی ہے اور اس میں جو بھی کام ہوا ہے الحمدللہ اس میں میری پوری پارٹیسپیشن رہی ہے. آج وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کروائے ہیں, آج وہ لوگ میرے سیاسی مخالفین میں شامل ہیں. آپ ان سے پوچھ لیں کہ میری کاوش, میری محنت اور میری جدوجہد کتنی رہی ہے, اور میں نے ان کے لیے بھرپور آواز اٹھائی ہے. سیاسی مخالفین کس بنیاد پر, کیا سیاسی بات کا آپ کرتے تھے کہ وہ آپ کے مخالف ہو گئے؟ بس وہ اس حوالے سے کہ بنیادی طور پر جو میری رائے تھی اس کو انہوں نے کاؤنٹ نہیں کیا, اس کو انہوں نے اگنور کیا, جس کی آپ کے سامنے زندہ سلامت مثال ہمارے گھر جو سڑک ہے بنیادی یہ آپ کے سامنے ہے. میں بہت چھوٹا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک پانی کی ٹینکی بنائی گئی ہے, یہ آپ کے گھر کے قریب ہی ہے, لیکن وہ کنٹینیو نہ ہو سکی. وہ بنیادی طور پہ جو نا اس میں کچھ لیڈرشپ کی بھی عدم توجہ تھی, اور خاص کر کے ہمارے اہل دے جو ہم اس میں رہتے تھے اس محلے میں, جس میں میں اور آپ برابر کے شامل ہیں, اس پہ ہم نے فوکس نہیں کیا, اور جو بھی کام کروا رہا تھا اس کے ہم نے اس طرح اس سے کام نہیں لیا. اس میں ہم جو نا اس میں جتنا بھی لیڈرشپ کی یا متعلقہ تھی اس کے علاوہ ساتھ ہماری جو پبلک رہنے والی ہے ہماری بھی کوتاہی اور کمی شامل ہے. میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یہ ہماری توجہ سے ہٹ کے ہم نے اس پہ دلچسپی نہیں لیا ہے, کیونکہ یہ پانی کا مسئلہ تھا, تو اس اعتبار سے ہماری جو نا اس میں ہم برابر کے سوار بھی ہیں اور قصوروار بھی ہیں. یعنی کہ ہمیں بولنا چاہیے تھا, باور کروانا چاہیے تھا کہ یہ کام رہ گیا ہے, اس کو ہونا چاہیے. بالکل, جب بھی کوئی گورنمنٹ نے اسکیم دی ہوتی ہے وہاں کی پبلک کا حق بنتا ہے, کوئی سڑک ہو, گلی ہو, اس کا جو میٹیریل ہو, اس کا جو انہوں نے بیسک جس چیز پہ انہوں نے جو اس کو ترتیب دیا ہوتا ہے اسکیم کو, اس کے مطابق پبلک کا رائٹ ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ میں ہمارے علاقے میں جتنے بھی ترقیاتی کام ہوں جو انہوں نے PD1 ہوتا ہے ایک ٹیکنیکل لینگویج میں جو نا اس کے مطابق ہر 2 صورت میں اس پہ عمل کروایا جائے. اگر دیکھا جائے تو اس نگئی وارڈ میں سے اور بھی سیاسی لوگ مد مقابل ہیں آپ کے,
تو آپ کیوں جیتیں گے اور لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں گے؟ الحمدللہ میرا ٹریک لوگوں کے سامنے ہے. میں نے آج سے پہلے جتنی بھی لوگوں سے کمٹمنٹ کیا ہے یہاں پہ پچھلے الیکشن میں راجہ نصیر صاحب ہمیشہ بھاری اکثریت سے ہمارے مقامی وارڈ سے بھاری اکثریت سے 92 اور 93% ووٹ لیتے رہے ہیں. اور میں نے جب ان کے خلاف آواز بلند کی تو ان کا ریشو کم ہو کے وہ 30 پہ اور 35% پہ آ گیا. تو بنیادی طور پر جو میرا کریکٹر ہے وہ میٹر کرے گا. جنرل الیکشن کی طرف چلے گئے تو یہیں پر ایک سوال پوچھ لیتا ہوں کہ بڑے گہرے مراسم تھے آپ کے راجہ نصیر احمد خان کے ساتھ بڑی کمپین آپ کرتے رہے، بڑے متحرک کارکن بھی تھے پارٹی کے، تو مخالفت کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی طور پر راجہ نصیر صاحب نے جو سیاست میں میری دلچسپی ہے اس کا بنیادی جو نا جز وہ راجہ نصیر صاحب ہی تھی. میں بحیثیت 1993 کے ضمنی الیکشن سے لے کے 2016 کے الیکشن تک راجہ نصیر کے ساتھ ایک ادنیٰ سے ورکر کی طرح دن رات محنت مشقت کی ہے. لیکن کسی ذاتی وجوہات کی بنیاد میں میرا راجہ نصیر صاحب کے ساتھ اختلاف ہوا، پھر وہ بڑھتا چلا گیا، جس کی وجہ سے میں نے پچھلے الیکشن میں راجہ نصیر صاحب کی بڑھ چڑھ کے مخالفت کی اور میں نے کوشش کی کہ میں ان کو یہ باور کروا سکوں کہ میں بھی اس علاقے کا رہنے والا ہوں اور بنیادی کارکن ہوں اور میرا یہ رائٹ ہے کہ میں اپنی آواز بلند کروں. اور میں الحمدللہ اس میں اپنے آپ کو کارکن ثابت کرنے میں کامیاب ہوا ہوں. پلندری آپ کیا کرتے تھے؟ پلندری میں بنیادی طور پہ لوکل گورنمنٹ میں بحیثیت میونسپل مجسٹریٹ یہاں سے کوٹلی میں تعینات رہا اڈاک پہ 2006 میں. اس کے بعد میں 2009 میں تبدیل ہو کے پلندری بحیثیت چیف آفیسر گیا میونسپل کمیٹی پلندری میں. پھر بعد ازاں میں تقریباً 3.5 سال بحیثیت ایڈمنسٹریٹر ضلع سدنوتی میں رہا میونسپل کمیٹی میں. اور ساتھ ہی میرے پاس ڈبل چارج رہا ضلع کونسل بحیثیت چیف آفیسر ضلع کونسل سدنوتی کا. اور الحمدللہ میں نے وہاں پہ 3.5-4 سال کا عرصہ گزارا ہے بحیثیت چیف آفیسر اور بحیثیت ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی پلندری. کبھی بھی آپ کا اتفاق ہو تو آپ ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں یار وہ اس نام کا بندہ رہا ہے، اس کا کریکٹر کیسا تھا، اس کا کام کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا. راجہ نصیر احمد صاحب کے ساتھ آپ کی گہری وابستگی ہونے کے بعد آپ اڈاک پر کیوں رہے؟ کیا آپ نے کوئی ذاتی مفاد کے خاطر ان سے مخالفت کی یا کہ کوئی بنیادی ضروریات کے حوالے سے؟ جو اڈاک ملازمت ہے وہ بنیادی طور پہ جو نا میرے بس میں نہ تھی، وہ راجہ نصیر صاحب کے اختیار میں تھی. لیکن بدقسمتی سے عدالتوں میں کیس ہونے کے باعث ان کو اتنی فرصت نہ مل سکی کہ وہ ہم پہ توجہ دے سکے. جنرل الیکشن لڑنا چاہتے تھے؟ میں جنرل الیکشن میں لڑنا چاہتا تھا، اپنی صورت میں نہیں، اپنے کسی کولیگ کی صورت میں، کوئی کسی کولیشن کی صورت میں، کیونکہ میں بنیادی طور پہ اس طرح کا مائنڈ نہیں رکھتا تھا کہ میں پریکٹیکلی سیاست میں آ سکوں. سہسا کے مقام پر کوئی میٹنگ ہوئی جنرل الیکشن کے حوالے سے؟ پچھلے الیکشن میں 2021 کے الیکشن سے پہلے جو نا ایک میٹنگ ہوئی، ہم نے وہاں پہ متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم نے راجہ نصیر صاحب کے ناراضگی کی صورت میں ایک متفقہ امیدوار لانا ہے، اور جو راجہ افتخار صاحب کی صورت میں لایا. اور آپ کو شاید یاد ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں آپ نے اس کو رپورٹ کیا تھا یا نہیں تھا کیا. میں نے 4 جولائی 2021 کو اپنے مقامی گاؤں میں، اپنے محلے میں ایک راجہ اپنے افتخار صاحب کا ایک عظیم الشان استقبالیہ جلسہ کروایا تھا. کور کیا میں نے بنیادی طور پہ وہ بازار میں اس لیے نہیں کیا کہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ یار اس نے بازار سے لوگ اکٹھے کیا. میں نے اس لیے کسی بھی نے بھی کبھی بھی کسی کی کارنر میٹنگ یا جلسہ جو کروایا ہوتا ہے بازار سے ہٹ کے کوئی نہیں کرتا. یہ میری ذاتی خواہش تھی اور میں نے الحمدللہ اس کی ریکارڈنگ اگر کہیں آپ کے پاس موجود ہو، اگر آپ نے اس کو رپورٹ نہیں کیا تو کہیں ریکارڈنگ دیکھ لے کہ میں نے الحمدللہ اس میں 100% کامیاب رہا اور میری توقع کے برعکس وہ کامیاب رہا. کیا اس میٹنگ میں 1 کروڑ روپے کی بات ہوئی تھی؟ نہ، میرے سامنے کسی نے مجھ سے کوئی پیسوں کے لین دین کی بات نہیں کی ہے. لین دین راجہ افتخار صاحب کو اس مقام پر لانے والے آپ ہیں؟ نہ، میرا بھی اس میں حصہ، میں اکیلا تو نہیں ہوں، اس میں ایک پوری ٹیم تھی، لیکن میرا بھی جو حصہ تھا میں نے بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالا ہے. آزاد امیدوار کی حیثیت سے ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں یونین کونسل سرساوا سے. جنرل الیکشن کے حوالے سے ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ اس وارڈ سے مسلم کانفرنس کے کتنے ووٹ ہوئے تھے؟ جو پچھلی مرتبہ جو الیکشن ہوا تھا نا جنرل الیکشن 2021 میں، یہاں سے 198 ووٹ ہوئے تھے راجہ افتخار احمد کے، 325 ووٹ ہوئے تھے راجہ نصیر صاحب کے، اور 170 ووٹ ہوئے تھے پی ٹی آئی کے چودھری اخلاق صاحب کے، اور 45 ووٹ ہوئے تھے ٹی ایل پی کے.
ٹھیک. بنیادی طور پہ ہمارے جو 2 پولیس اسٹیشن ہیں میل اور فیمیل، میں ان دونوں کو مکس کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ٹریک ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے، اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو رزلٹ دے دوں گا. شکریہ. اچھا اگر میں دیکھوں اس نگئی وارڈ کی طرف، اگر میں دیکھوں تو کچھ عرصہ قبل پہلے چلے جائے جب آپ راجہ نصیر احمد خان صاحب کے درینہ ساتھیوں میں سے ساتھی تھے، بہت متحرک بھی تھے، لیکن اب کی بار اگر دیکھتے ہیں ہم تو یہ راجہ برادری بھی، کیونکہ یہ رہنمائی کرتی تھی راجہ برادری یہاں پر عوام لوگوں کی، تو یہ مختلف حصوں میں بڑھ چکی ہے، اور آئندہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ میں وارڈ کیا تھا، آج تک آپ نے بات کیا، انشاءاللہ گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے. انشاءاللہ آپ 27 نومبر کو دیکھ لیں گے. اچھا یہ الیکشن کے بعد اگر کہیں موقع ملتا ہے آپ کو، تو اتنا اثر رسوخ بھی آپ رکھتے ہیں جتنا میں جانتا ہوں، تو جنرل الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ انشاءاللہ میرا بنیادی طور پہ جو نا شمس صاحب جی یہ میرا عملی سیاست میں پہلا قدم ہے. جی. میری سیاست کا، عملی سیاست کا یہ آغاز ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو میری باقی زندگی رہتی ہے، میں الیکشن کہیں جیتوں یا ہاروں. صحیح. آج کے بعد میرا یہ منشور اور میرا یہ ٹارگٹ ہے کہ میں ٹل ڈیتھ انشاءاللہ العزیز پریکٹیکل سیاست میں فعال رہوں گا. رزلٹ جو مرضی ہو انشاءاللہ العزیز میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنی عوام کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہمدردوں کے ساتھ ان کی میں ترجمانی کرتا کرتا انشاءاللہ آخر دم تک میں یہی کرتا رہوں گا. انشاءاللہ لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. انشاءاللہ میں ان کی آواز بننے کی کوشش کروں، خاص کر کے مظلوم اور غریب عوام کی اور دیگر قبائل کی میں انشاءاللہ بھرپور نمائندگی، اور مجھے سپورٹ آج بھی حاصل ہے، اور آخر دم تک انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ انہوں نے مجھے اس سے پہلے بھی کبھی مایوس نہیں کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی مایوس نہیں کریں گے. کچھ عرصہ قبل یہاں پر ایک چوری ہوئی ہے، لیکن وہ چور سامنے نہیں آ سکے. بالکل آپ کی درست بات آپ نے کہی ہے کہ یہاں پہ چوری ہوئی ہے. وہ جو دکان جس پہ چوری ہوئی ہے وہ میرے چچا کی دکان تھی، اور میں نے اس کی پوری کوشش کی ہے. بنیادی طور پہ اس کی ہم نے جیو فینسنگ بھی کروائی ہے. جو چور ہیں وہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ پولیس کے پاس موجود ہے، وہ بندہ کہیں تلاش میں ان کے فوکس کیا ہوا ہے انہوں نے اس پہ، لیکن ابھی تک ان کے ہتھیلی چڑھا. انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کو اس کا رزلٹ نظر آئے گا، اور چور انشاءاللہ العزیز سلاخوں کے پیچھے ہوگا. ہمارے نوجوان میں دیکھ رہا ہوں کہ منشیات کی طرف جا رہے ہیں. یہ لعنت جو نا دن بدن خالی سرساوا میں نہیں بڑھ رہی ہے، یہ پورے ضلع نہیں بلکہ پورے پاکستان کا المیہ ہے کہ آج کل جو نا آئس، ہیروئن، چرس یہ بالکل ایک معمول بن گیا اور رواج بن گیا. اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا جتنی بھی جلدی ہو سکے اس کا اپنے علاقے سے خاتمہ کیا جائے. اس کے بعد پھر باہر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ذرا یہ ہمارا جو بنیادی طور پر جو مقامی لوگ ہیں نام، یہ سب سے پہلے انیشیٹو ہمیں لینا ہوگا، اور انتظامیہ کے ساتھ اور بالخصوص پولیس کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا ہوگا. اور جو ان کے ڈرگ ڈیلر جو مین سپلائر ہیں، بنیادی طور پر ہم نے ان کو روکنا ہے تاکہ یہاں پہ کوئی ڈرگ ہی نہ سپلائی کر سکے، تو تاکہ پھر لوگ اس کو نشہ کیسے استعمال کریں. چواڑا اور ایک اور جگہ پر بڑی برادری کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اتحاد کیا ہے، تو انہوں نے کیا اپنی تکلیفیں بتائی ہیں آپ کو کہ ان کو کن چیزوں کی ضروریات ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے، میں نے ان کو کوئی لالچ نہیں دیا ہے. میں نے ان کو کہا کہ دن رات انشاءاللہ العزیز جہاں پہ بھی آپ میری ضرورت محسوس کریں گے کہ میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا. اس بات میں کتنی صداقت ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ انشاءاللہ مجھے یقین ہے. میرا جو کریکٹر ہے اس سے پیچھے میں مستقل مزاج آدمی ہوں، اور مجھے لوگ جانتے ہیں. اور بنیادی جہاں پہ لوگوں کی پرابلم ہے تھانہ اور کچہری، جی. اور الحمدللہ اس پوری یونین کونسل میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. اگر کسی کو شک ہے تو مجھ سے چیلنج کر لیں. یہ ہمارا قبرستان ہے جہاں پر آپ کے عزیز بھی اور ہمارے عزیز بھی دفن ہیں. جی. اس کی حالت کوئی ٹھیک نہیں ہے. اس کی بالکل جو نا ہماری جو مقامی کمیٹی ہے، جو لوگوں کے جو یہاں کے رہنے والی آبادی ہے، ان کی خواہش تھی اور ہماری خواہش تھی کہ ہمیں کہیں سے ایکسٹینشن مل جائے، تو پھر ہم اس کو کورڈ کر کے خوبصورت سا ایک باڑ لگا کے اور اس کو باعزت اور باوقار کر سکے، اور اچھے قبرستانوں کی طرح اس میں اس کو شامل کر سکے. اور اس کے لیے ہماری جو نا الیکشن نہ کر ہوتے تو یہ انشاءاللہ آپ کو اس کا نقشہ ہی چینل ملتا. اگر کوئی جماعت آپ کے ساتھ اپروچ کرتی ہے تو بیک ڈور چینل کوئی اوپن رکھا ہوا ہے کہ کسی کے ساتھ اتفاق؟ بالکل. مجھ سے جو لوگ آزاد امیدوار ہیں جی. اور بالخصوص پی ٹی آئی کے جو اصل کارکن ہیں، جو اصل اثاثہ ہیں، جنہوں نے پی ٹی آئی کی خاطر محنت کی ہے دن و رات، اور ان کو اوپر سے ایک پیراشوٹر ملا ہے، جنہوں نے اس پی ٹی آئی سے بغاوت کی ہے، وہ لوگ شاید مجھ سے رابطے میں ہوں. پھر اس کے علاوہ نون لیگ کے جو متاثر کارکن ہیں، شاید ان کی بھی خواہش ہو، لیکن یہ بات بتائی نہیں جا سکتی ہے. اس کے علاوہ مجھ سے
نون لیگ کے ٹکٹ یافتہ بھی شاید اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رام کرنے کے چکر میں ہیں، تو انشاءاللہ العزیز میں مستقل مزاج آدمی ہوں. میں اپنے منشور سے اور بالخصوص وہ لوگ جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے مجھے پچھلے الیکشن سے لے کر جنرل الیکشن سے لے کر ابھی تک میدان میں اتارا ہے، میں ان کے مشورے، ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے جو بات جو حکم مجھے وہ دیں گے، انشاءاللہ العزیز میں ان کی ہر بات پہ آن کروں گا اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا. اور اگر وہ چاہیں گے کہ ہم نے ایسے کرنا ہے، یہ الائنس بنانا ہے، یہ بنانا ہے، تو اس کے لیے بھی میں شاید پلاننگ کر رہا ہوں اور بہت جلد آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس میں پیش رفت نظر آئے گی. سیاست میں رول ماڈل کون ہے؟ رول ماڈل سچی بات ہے جو نا ملک کی تعمیر و ترقی کا جو بھی کردار رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو میری لائف ہے اس میں نے اگر دیکھا کہ پاکستان میں کے اندر اگر کسی نے تعمیر و ترقی تھوڑی بہت کی ہے یا زیادہ کیا، وہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا ہے. اور آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر سچی بات ہے کہ سکندر ایاز سے بڑا تعمیر و ترقی کا کوئی نہ ہیرو تھا اور نہ انشاءاللہ اس کے بعد ہوگا. تو اور میری جو سکندر ایاز ہیں وہ بنیادی طور پہ میرے رول ماڈل ہیں. آپ کے والد صاحب کا کیا نام تھا اور وہ کیا تھے؟ میرے والد مرحوم 2011 میں وفات پا گئے. صوبیدار ریٹائرڈ شہباز خان تھا. میرے والد مرحوم 1956 میں 1956 میں انہوں نے میٹرک کیا. 1964 میں انہوں نے گریجویشن کیا. وہ صوبیدار کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں اور دنیا فانی سے 2011 میں چلے گئے ہیں. کوئی میسج دے دیں ہمارے چینل کے توسل سے اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے دیکھنے والوں کو. میں انشاءاللہ یہ اپنے چاہنے اور سننے والوں کا بےحد مشکور ہوں، اور بالخصوص آپ کا جو آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات سے میرے لیے وقت نکالا ہے. میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ میں غریب مظلوم کا ساتھی ہوں اور کوشش کروں گا کہ میں ان کی آواز بن سکوں. میں الیکشن جیتوں یا ہاروں. بہت شکریہ. راجہ سرفراز ایڈوکیٹ صاحب تھے جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. امید ہے کہ یہ انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملیں گے پھر کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.